أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, अल्लाह जल्ला जलालुहु। जी अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। वालेकुम अस्सलाम सर जी। जी नात सुनाइएगा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान
تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنینو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے چنینو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سیما کو سمک میں سے کا نشان تمہارے لیے زمین و فلک سیما کو سمک میں سے کا نشان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے ماشاءاللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. السلام علیکم مسٹر سبین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Yes. بسم اللہ الرحمن الرحیم. The other day
we spoke about making dua and understanding that dua is not just asking, but is a form of submission of ibadat, and understanding why certain duas might not be answered, or they might be answered later, or perhaps we might receive something better in exchange. And then we also spoke about essentially how to make dua. What is the sorry, give me 1 second, the azan. What is the proper way to ask? When we go to ask somebody for a favor, obviously we ask in a kind manner, we ask with respect, we set aside our egos, we are able to know that we're in a position of need. And the same goes for when we ask Allah for whatever it is we may be seeking. We do it in a form of submission. We identify that we are reliant on Allah. Allah doesn't need us, but we need Allah. Without Allah, we are weak. And if we look at the different names of Allah, we can see the characteristics and understand that these all belong to Allah, all the names. The Qawi, the strongest, the Shafi, the healer, all these different names are showing the characteristics and identifying and making dua, asking Allah, give us strength, for you are the strongest and we are weak without you. Knowing, asking for intelligence because Allah knows everything. Knowing what it is we are, because we are just merely humans. We are not capable of much unless Allah supports us and guides us. And this is submission. This is setting aside the ego, knowing how to ask, asking with respect, not demanding, not commanding, but submitting, knowing that we are dependent upon Allah, and Allah likes when we ask Him for help. And it's not just asking with the tongue, but with the heart, feeling it in our heart, knowing that we truly need to depend upon Allah. And another important aspect is making sure we have halal income, halal rizq coming in, and not haram income, as this blocks our du'as. Making a genuine effort to be worthy of the du'as we're asking to be accepted. And when we are making du'a, did we feel something in our heart? Did the emotion in the heart resonate with what it is we are asking? Did we even enjoy asking if we didn't receive? This is also an important aspect. And inshallah, may Allah give us the right guidance to be able to make dua for the betterment of ourselves and the people around us, and to be able to understand what dua truly is. Jazakallah khair. MashaAllah, MashaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Allah, 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 तू बड़ा करीम, तू बड़ा ही करीम, तू सत्तार, तू गफ्फार, तू ज़ल जलाल वल इकराम, तू ही अव्वल, तू ही आखिर, तू ही ज़ाहिर, तू ही बातिन। या अल्लाह, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। तूने हमें मुसलमान पैदा फरमाया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। या अल्लाह, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। या अल्लाह, तेरा शुक्र, तूने हमें खूबसूरत रिश्ते अता फरमाए।
ایسے لوگ عطا فرمائے جن کے ساتھ مل کے ذکر کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجنا، ذکر کرنا آسان فرمایا۔ یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، عشق شامل ہو، اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم نے اس روحانی سفر میں اب تک بہت خوبصورت باتیں سمجھی۔ ہم نے سیکھا اللہ انسان کو پیدا کرتا ہے اور بن مانگے عطا کرتا ہے، پھر دنیا میں اسباب کے ذریعے دیتا ہے، پھر بندہ دعا کرتا ہے، پھر دعا کے ادب، یقین، عاجزی اور کیفیت کی سمجھ آتی ہے۔ اور آج ہم اس سفر کے سب سے خوبصورت دروازے پہ پہنچتے ہیں، وہ دروازہ جس کے بغیر دعا ادھوری رہتی ہے، اور وہ ہے درود شریف۔ غور کرے، اگر دنیا میں کوئی شخص کسی بادشاہ کے پاس جاتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ بادشاہ کے محبوب لوگوں کے ذریعے جائے، کیونکہ محبوب کا ذکر دروازے کھول دیتا ہے۔ تو سوچیں، جب بندہ اللہ کے حضور جاتا ہے اور ساتھ میں اس کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر لے جاتا ہے تو پھر رحمت کے دروازے کیسے نہیں کھلیں گے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے، میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ ہر دعا میں پہلے اور بعد میں درود شریف پڑھتا تھا۔ میں نے پوچھا، تم ہر دعا میں درود شریف کیوں شامل کرتے ہو؟ اس نے کہا، کیونکہ مجھے یقین ہے اللہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھیجا گیا درود رد نہیں کرتا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ درود کے ساتھ میری دعا کو بھی قبول فرمائے گا۔ غور کرے، درود شریف صرف الفاظ نہیں، یہ محبت ہے، نسبت ہے، ادب ہے، قرب ہے، رحمت کا راستہ ہے۔ اور جو بھی بندہ کہتا ہے اللہم صلی علی محمد، تو اصل میں وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے، یا اللہ مجھے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑ دے، ان کی محبت میرے دل میں پیدا کر دے، ان کی سنت میری زندگی میں زندہ کر دے، میرا دل بھی ان کے ذکر سے روشن کر دے۔ پھر جیسے جیسے انسان غور کرتا چلا جاتا ہے تو بزرگان دین فرماتے ہیں، دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک اس کے ساتھ درود شامل نہ ہو۔ کیونکہ درود دعا کو نواز دیتا ہے، اور جیسے جیسے ہم اس درود شریف کے ساتھ جڑتے چلے جاتے ہیں تو پھر کچھ لوگ کہتے ہیں دل بے چین ہے، سکون نہیں ملتا، عبادت میں مزہ نہیں آتا، دعا میں کیفیت نہیں آتی، تو پھر سر کہا جاتا ہے خاموشی سے بیٹھ کر محبت کے ساتھ درود پڑھو، پھر دیکھو دل کیسے بدلتا ہے۔ اور جیسے جیسے انسان اس بات کو سمجھتا چلا جاتا ہے تو پھر اس کے ذہن میں بہت سے سوال اور بہت سے جواب آتے چلے جاتے ہیں۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کیا؟ محبت
صرف نعرہ نہیں، محبت یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچ بولنا، نرم لہجہ رکھنا، لوگوں پہ رحم کرنا، نماز سے محبت کرنا، امت کا درد رکھنا، معاف کرنا، عاجزی اختیار کرنا۔ جو جتنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو اپناتا چلا جاتا ہے وہ اتنا ہی قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہم اگر غور کریں، جب بچہ اپنے والد کے کسی بہت محبوب دوست کا ذکر محبت سے کرتا ہے تو والد خوش ہو جاتا ہے، تو سوچو جب بندہ اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر محبت سے کرے گا تو اللہ اس پہ کتنی رحمت فرمائے گا۔ اور جیسے جیسے یہ باتیں سمجھ آتی چلی جاتی ہیں تو پھر جو بندہ ذکر کرتا رہتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ درود شریف بھی پڑھتا رہتا ہے، اس کے دل میں ایک عجیب نور پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ذکر دل کو جگاتا ہے اور درود دل کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑتا چلا جاتا ہے۔ جیسے انسان ان ساری باتوں پہ غور کرتا چلا جاتا ہے، پھر دیکھتا ہے جمعرات ہے، جمعرات کی رات ہی، اسی رات سے ہی جمعہ شروع ہو جاتا ہے، پھر یہ رات درود کی رات ہے۔ بزرگان دین اس رات کو خاص اہتمام سے درود پڑھتے تھے، کیونکہ جمعہ رحمت کا دن، قبولیت کا دن، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن، امت کے اجتماع کا دن۔ اور جیسے جیسے انسان کو یہ باتیں سمجھ آتی چلی جاتی ہیں، پھر اس کو یہ سمجھ آتی ہے کہ دعا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، درود دروازہ کھول دیتا ہے۔ جس دل میں درود آباد ہو وہاں اندھیرا زیادہ دیر نہیں رہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑنے والا کبھی خالی نہیں رہتا۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کو روح دے دیتی ہے، اور درود زبان پہ آئے تو رحمت قریب آتی چلی جاتی ہے۔ اور پھر جیسے جیسے اس کو یہ باتیں سمجھ آتی چلی جاتی ہیں، پھر اس کی دعائیں بھی بدلتی چلی جاتی ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے یا اللہ ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت عطا فرما، ہماری زبان کو درود سے آباد فرما، ہمارے دل کو ایمان سے روشن فرما، ہماری زندگی کو سنت سے سجا۔ اے رب کریم ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں عاجزی، رحمت، محبت اور اخلاص عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو درود کے صدقے قبول فرما، ہمارے گھروں میں سکون دے، دل میں نور دے، رزق میں برکت دے، اور روز قیامت ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع فرما۔ یا اللہ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ السلام علیکم ابو بکر بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ جی کچھ بتائیں اور دعا کرائیے گا۔ جی شیخ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وسلم،
اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافرون لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین۔ شیخ میں تھوڑا سا اس پہ بات کروں گا۔ آپ ماشاءاللہ آپ نے ساری چیزیں بتا دی ہیں، میں کوشش کروں گا کہ تھوڑی سی آپ کے حکم کے مطابق تھوڑا سا اس پہ بات کر لوں۔ جس طرح آپ نے یہ مکمل ایک سیریل لے کے چلے ہیں، دعا، قبولیت، اور پھر آپ نے مراقبہ بتایا روحانی سفر کا، یہ ساری چیزیں جو ہیں جو پچھلے مکمل 1-2 ویک میں ہم نے جو سیکھی ہیں آپ سے۔ شیخ یہ اگر ان دونوں چیزوں میں توکل اور حضور قلبی نہیں ہے تو ان چیزوں کا فائدہ نہیں ہے۔ یہ چیزیں آپ کو اس طرح سے فائدہ نہیں دے سکتی اگر آپ اس میں ایک توکل کے عنصر کو اگر ہم شامل نہیں کرتے اور اس میں ہم حضور قلبی نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ سورہ فرقان کی سیکنڈ لاسٹ پیج ہے، اس پہ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو اللہ پہ اس طرح سے توکل کرنا چاہیے کہ اللہ ہی جو ہے وہ زندہ کرنے والا ہے، اللہ ہی مارنے والا ہے، اور اللہ ہی کی تمام تعریفات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اپنے بندوں کی ہر چیز کو جاننے والے ہیں، ہر ان کی باتوں کو سننے والے ہیں۔ اور اسی طرح سورہ لقمان کی آخری جو آیت ہے اس میں ہے ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام، کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ بارش کب ہونی ہے، گرمی کب آنی، موسموں کو جانتے ہیں پوری کائنات میں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور جو عورتیں پیدا کرنے والی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں کہ پیٹوں میں کیا ہے، رحم میں کیا ہے، اور کس نے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور جو کس نفس نے، کس جان نے کل دنیا میں آنا ہے اور کس نے مرنا ہے۔ اب شیخ اگر ہم سب کچھ کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، درود بھی پڑھتے ہیں اور ذکر اللہ بھی کرتے ہیں، اور اگر ہمارے دل میں توکل نہیں ہے، اللہ پہ یقین نہیں ہے، تو ممکن ہے کہ یہ ذکر اللہ اور یہ عبادات ہمیں اس طرح سے فائدہ نہ دیں جب توکل کے ساتھ دیں۔ اور اسی طرح جو حضور قلبی ہے، اگر ہم ذکر اللہ کرتے ہیں، درود ابراہیم پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور ان چیزوں میں جیسے آپ فرماتے ہیں کہ جو تصور ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا ایک سسٹم بنایا ہے، اور ہر انسان کو جو ہر انسان کتنی سوچیں، کتنے خیالات لے کے چلتا ہے، اور اگر اس وقت جب ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور اس کے محبوب نبی علیہ السلام پہ درود پڑھ رہے ہیں، ہماری حضور قلب بھی نہیں ہے، اور جو اس میں ایک اور سب سے بڑا عنصر، جو سب سے بڑی چیز شامل ہے، وہ تصور مرشد ہے، اور اگر یہ دونوں چیزیں شامل نہیں ہیں تو ہمیں یہ چیزیں فائدہ اس طرح سے نہیں دے سکتی، اور ہمارا نفس جو ہے وہ ہمیں ان چیزوں میں بہکا کے کسی اور طرف لے جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں درود کو پڑھنا اور درود کو اچھے صحیح تصور کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، درود کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پہ درود پڑھتے ہیں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو آپ بھی حضور قلبی کے ساتھ اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اللہ کے نبی میں اپنی دعا میں کتنا درود پڑھوں؟ تو نبی علیہ السلام فرمایا ایک حصہ۔ تو اس نے کہا اگر میں 3 حصے کروں؟ تو آپ نے فرمایا آپ 3 حصے بھی کر سکتے ہو، اور اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم درود ہی پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں تمہاری دعائیں قبول کر لے گا، یعنی تمہیں دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، تمہیں درود ہی پڑھتے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی باتوں کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں محفل میں باقاعدہ طور پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس محفل کو سمجھنے اور اپنے نفس کے محاسبے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔
اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح، وعلى جسده في الأجساد، وعلى قبره في القبور، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أزواج محمد وعلى أمة محمد أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل على محمد. لا إله إلا الله محمد رسول الله.